अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। हुकूमत के 2.5 साल और अभी तक तजर्बे जारी हैं, चाहे वो वजारतों में रद्दोबदल करना हो, भारत के साथ हमारी पॉलिसी हो या दीगर मामलात। क्या हुकूमत अब इससे आगे जो है किसी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है या अभी मजीद इसमें तब्दीलियों की गुंजाइश है? जो वर्किंग टीम है मौजूदा हुकूमत की, इसके बाद बात होगी पीडीएम में अब क्या बचा है। बिकॉज पीएमएलएन तो कहती है कि अमली तौर पर अलहदा हो चुकी है पीपल्स पार्टी पीडीएम से, और बिलावल साहब को भी लगता है कि ऑपोजिशन के अंदर ऑपोजिशन हो रही है। तो क्या पीडीएम वैसे बाकी है भी या अब ये सिर्फ इसके जो है कुल पड़ने का इंतजार है? आखिर में बात होगी इंक्वायरी रिपोर्ट्स पर अमल कब होगा। इंक्वायरी रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा आती हैं, उन पे डिस्कशन भी होती है, उसमें एक्यूजेशंस भी होती हैं, लेकिन उसके बाद उन पे जो अमल दरामद होता है वो कहां रह जाती हैं वो तमाम जो तजावीज़ात है। प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आगाज करेंगे बस प्रोग्राम में शुरू में सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शिबली साहब। सर, ये जो काबीना में रद्दो बदल होना है अभी इसमें, और फिर कुछ लोगों ने अभी दोबारा अपनी वजारतों कलमदान भी उठाने हैं, ये कब तक मुतवक्के है? क्या कैबिनेट शफल जो है वो होने ही वाली है? पहले ख्याल था कि इस हफ्ते हो, क्या ये अगले हफ्ते पे बात चली गई है? जी, देखें, इसमें देर तो जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जल्द ये हो जाएंगे इस आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह। इसमें क्या ये जो वजीर खजाना है अब आपके हमाद अजहर साहब, आपको लगता है कि इस वजारत खजाना में भी तब्दीलियां होंगी या अब ये फाइनल वजीर खजाना है आपके अगले इलेक्शन वोट से पहले? देखें, हम यही उम्मीद करते हैं और मैं समझता हूं कि हमाद जो है तो एक यंग और एक बड़े पढ़े लिखे और चीजों की समझ बूझ रखने वाले वो हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि अजहर हमाद का जो दौर होगा वो एक पॉजिटिव दौर होगा। और जो हमने देखिए फेजेस होते हैं, पहले फेज में ये था कि स्टेबिलिटी लाना, उसमें पूरे जो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशंस थी, एक तो जिस तरह से हमें मिली थी जब खजाना बिल्कुल खाली था और कर्जों के बोझ तले हम दबे हुए थे, IMF का जो है तो वो इमिनेंट था, तो उसमें एक स्टेबिलिटी, फिर कोविड भी हुआ, उसमें हमें एक स्टेबिलिटी चाहिए थी जो कि हतीश शेख साहब ने बड़ी महारत से और बड़ी मेहनत से उन्होंने उस फेज को अचीव किया। अब होता ये है कि आपकी जब इस किस्म की सिचुएशन हो जिसमें कि हम अभी भी देखें तो कोविड है, देखिए ये लोग भूल जाते हैं, कई लोग भूल जाते हैं, हमारे मीडिया के दोस्त अक्सर भूल जाते हैं कि देखिए कोविड ये जो सिचुएशन है ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इट्स नॉट इन ओनली पाकिस्तान, द वर्ल्ड ओवर, दुनिया में। तो उसी और दिल वही अंदाज पुराने मांगे, इस तरह होता नहीं है। कि आपको जो गिवन सिचुएशन है उसमें किस तरह से गिवन सिचुएशन में तो स्टेबिलिटी सूट करती है, पॉलिसीज का तसलसल सूट करता है। गिवन सिचुएशन में ये तब्दीली, क्या कारकर्दगी ठीक नहीं थी, ऐसे तब्दीली हुई है या आप लोगों के गोल्स बदल गए हैं इसलिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई और चाहिए? जी नहीं, बात ये नहीं है मारिया, बात ये है कि देखें हर फेजेस के लिए शायद मुख्तलिफ पॉलिसीज वही रही, पॉलिसीज गवर्नमेंट की है, पॉलिसीज जो प्राइम मिनिस्टर जो विजन देते हैं उसके मुताबिक, पॉलिसीज वो हैं जो कि आपकी ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, जो आपके लोगों की सिचुएशन होती है, आपकी इकोनॉमी, उससे फैसले उसके मुताबिक होने चाहिए। अब जब फेज खत्म हो गया स्टेबिलिटी का, अभी हम एक डेवलपमेंट फेज में जा रहे हैं, अभी हम स्टेबिलिटी के फेज में जा रहे हैं, तो जाहिर है कि उसके लिए अगर एक दूसरा खिलाड़ी आ जाए जो यंग हो और जो कि ग्राउंड रियलिटीज के साथ भी ताल्लुक रखते हुए इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस तरह से डिवाइस करे जिससे कि बेनिफिशियरी जो है वो अवाम हो जो कि महंगाई से अफेक्टेड हो। तो सर, आप जब आपका क्या एक्सपेक्टेड है कि आप वजारत इत्तलात में वापस आएंगे या कुछ आपके कलमदान में भी तब्दीली है? अगले वीक जब ये होगी शफल्स तो हम दोबारा आपको बतौर वजीर इत्तलात इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी क्या मिडल ऑफ द स्टेटस है आपका? देखिए जी, अभी तो आई एम इन नो मैन्स लैंड सो टू से, लेकिन मैं उम्मीद ही रखता हूँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला होगा, मैं तो सच्ची बात है कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बहुत टैक्सिंग और बहुत ही कंज्यूमिंग मिनिस्ट्री है, इसमें 24 आवर्स 24/7 काम करना पड़ता है, और पिछले एक साल से स्पेशली हमारे जो भी पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए हैं तो वो तो काफी एक फिर थका देने वाला और एक बड़ा ही टफ जॉब है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की असल जो मोटिवेशन जो मेरे जैसे लोगों को है वो ये है कि
the very fact that we are in Prime Minister's party, हमारे ये काफी motivation है, और हम as his soldiers we will continue working even if one is sitting in the last seat of the Senate. ठीक है। ये कल मोहित यूसुफ साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे, ये जो भारत के साथ पॉलिसी के ऊपर बातचीत हुई है, जो तौजीह है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या दी, जरा हम आपको सुनवाएं, फिर मैं जरा शिबली साहब आपसे पूछूंगी कैबिनेट में काम किस तरह से होता है। जरा मोहित यूसुफ साहब ने क्या बताया भारत की पॉलिसी के हवाले से कि उसके साथ ट्रेड करना है नहीं करना, ये जो दो हैट्स का भी चक्कर है, ये क्या है? Wazir Azam as minister in charge of the ministry that looks after commerce. उसके बाद ECC अपने मंतक के तहत फैसला करती है, फिर प्राइम मिनिस्टर है head of the cabinet. So he may be the same person but he wears two different hats in this case. शिबली साहब, ये सेम पर्सन टू डिफरेंट हैट्स, ये बात भी समझ में आ जाती है, लेकिन पॉलिसी वाइज अगर एक आपने हैट पहनी हो और उसमें आप प्रो ट्रेड उसके रिकमेंडेशंस को इंडोर्स करें, लेकिन जब आप दूसरी हैट पहने तो फिर आप एंटी ट्रेड रिकमेंडेशंस को इंडोर्स करें, ये कैसे चलता है? ये खासतौर पे जब इतना अहम पॉलिसी बयान देना हो ऐसे नेबर के साथ, जिससे ताल्लुकात बहुत नाजुक मोड़ पे खड़े। देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि मोहित ने जो भी स्टेटमेंट दी है उससे कतई नजर मैं ये समझता हूं कि देखिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो इंस्टीट्यूशंस बनी हुई हैं, जिसमें के ECC है जो कि इकोनॉमिक फ्रंट पे बुनियादी फैसले करती है, जो कि बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ टेक्निकल पीपल और टेक्नोक्रेट्स, उसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो मेन इनपुट होता है वो उनका टेक्नोक्रेट्स का होता है, बिकॉज कुछ चीजों को उसकी जो रिक्वायरमेंट लेवल पे देखा जाता है। जब कैबिनेट में आता है ये फैसला, क्योंकि ECC रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो रिकमेंड करती है कि जी ये फैसला होना चाहिए। फिर जब कैबिनेट में आती है तो उसमें चूंकि पॉलिटिकल लोग बैठे होते हैं और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो उसपे बहस होती है। देखिए, ये अमीरुल मोमिनीन का जमाना तो है नहीं, लेकिन इन दोनों वाकयात के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है शिबली साहब, उसमें हम अनाउंस कर देते हैं कि ट्रेड खुलने लगा है, पूरी दुनिया में हेडलाइंस लग जाती हैं, प्रोसीजर शायद ठीक हो, लेकिन ये बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे फिट हो गई थी फिर? मुझे तो जी सच्ची बात है कि नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बेसिस पे हुई और किसने की, लेकिन फैक्ट ये है, अगर आप असद वो हमारे जो नए फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रेफर कर रही है, जी वही वाली जी, तो उसमें ये था कि वो तो जिस दिन पहले दिन था उनका एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसमें जो भी उन्होंने बात, देखिए इन प्रिंसिपल तो देखिए किसी को एतराज नहीं है कि अगर हमें इंपोर्ट सस्ती इंपोर्ट मिले, करीब से मिले, टाइम वाइज, प्राइस वाइज, और अगर हमारी जरूरत भी है तो वो होनी चाहिए। मेरिट पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आ जाते हैं उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस आ जाते हैं। प्रोसीजरली बड़ा मसला था, प्रोसीजरली पहले हमने रिकमेंडेशंस भेजी, फिर हमने टेलीविजन पे आके अनाउंस कर दिया, दुनिया ने कहा जी वाह वाह, मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शायद कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है, अगले दिन हमने कहा कि नहीं ये ट्रेड नहीं होगा। सो ये जो है ना प्रोसीजरली तो हाँ। देखिए, मारिया, वो आपकी बात जो है अपनी जगह पे दुरुस्त होगी, लेकिन जो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये समझना पड़ेगा कि ECC का क्या रोल है और कैबिनेट का असल फैसले कैबिनेट करती है। ठीक है, कैबिनेट एक उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर्स को हेड कर रहे होते हैं, और यही बात है, वरना तो फिर ECC कैबिनेट में लाने का फायदा ही नहीं है। आप ECC में फैसले कर दें। चले तो आखिरी सवाल, ये आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि सही ऑपोजिशन जो है वो कौन कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रही, क्या आपका क्या ख्याल है बतौर हुकूमती नुमाइंदे, बहुत बेहतर ऑपोजिशन कौन कर रही है? पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन कर रही है या PMLN ऑपोजिशन कर रही है? सही ऑपोजिशन कौन है इस वक्त आपकी? देखिए, मैं अगर समझता हूँ कि अपोजिशन टू द गवर्नमेंट में तो जो बेहतरीन अपोजिशन कर रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, हेडेड बाय मरियम नवाज। उसकी वजह ये है कि न तो उनमें न तो कोई सोच है, न कोई स्ट्रेटेजी है, न कोई कॉज है, हर चीज पर्सनलाइज है। तो उन्होंने PDM को अपनी जाती ख्वाहिशात के भीड़ चढ़ा दिया और एक उसको पूरी अपोजिशन को उन्होंने आधा कर दिया। तो हमारे लिए तो बेहतरीन अपोजिशन लीडर वो हैं।
ٹھیک ہے مریم نواز ہے. چلے آپ کو پی ایم ایل این کی اپوزیشن سوٹ کرتی ہے. بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب موجود تھے. باقی اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کا ہم تعارف کرا دیں. ارشاد بھٹی صاحب ہیں, رؤف کلاسٹر صاحب ہیں. بھٹی صاحب آپ کویشچن پوچھنا چاہ رہے تھے مجھے معلوم ہے, لیکن تھوڑی سی وقت کی ہمارے پاس قلت تھی, اس لیے اس کو میں اکوموڈیٹ نہیں کر پائی. اب یہ میں نے کافی پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ جو ای سی سی میں ہوا ہے, اس سے پہلے جو بیچ میں پریس کانفرنس آئی ہے, پھر جو وزیر اعظم صاحب نے اس پالیسی کو ریورس کیا ہے, لیکن کسی کے پاس اس کی کوئی توجہ نہیں ہے. میں نے محی یوسف صاحب کا بھی بیان چلوایا, فواد چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی, اور شبلی صاحب نے بھی پروسیجر کے اوپر فوکس کیا, لیکن سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا ہے. آپ کو بڑے اچھے سوال پوچھا آپ نے ماریا, اور بڑا انہوں نے خوبصورتی سے ہمارے دوست شبلی صاحب نے ہر ایک کے بارے میں کہا مجھے نہیں پتا. قلم دان نہیں, اگر انفارمیشن منسٹر ہوتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں آپ انفارمیشن منسٹر ہیں. نہیں, آپ کو انٹرسٹ تو ہونی چاہیے نا. معذرت کے ساتھ شبلی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, دوست بھی ہیں, کہ آپ کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے اتنی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ نے ٹی وی چینلز پہ بھی پھر آنا ہوتا ہے, یا تو ٹی وی چینلز پہ نہ آئے نا کہ آج کل میں ریسٹ کر رہا ہوں. آپ جب ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں تھوڑی سی تیاری, مطلب آپ کے انہوں نے 3 سوالوں کے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں پتہ یہ چیز کیوں ہوئی, اور یہ بڑے اہم سوال ہیں جو اس وقت آپ نے جیسے کہا پوری دنیا جن کو بڑا قریب سے دیکھ رہی ہے, پاکستان, انڈیا, امریکنز یا دیگر, ایون چائنا, یو اے, سعودی, سب کے سٹیکس ہیں ہمارے یہاں کے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی کیا نیچر بننی ہے. تو اس وقت پاکستان کے سابق آپ کے منسٹر فار انفارمیشن کہیں جی مجھے تو ان تینوں ڈیولپمنٹس کا نہیں پتا, تھوڑا سا معذرت کے ساتھ انفارچونیٹ ہے, ہارڈ ٹو ڈیفینڈ ہے میرا خیال ہے. اس لیے اور چیز ایک اور ہے, ایک بڑی مزے کی, اب ٹوسٹنگ دیکھیں اس کو, اسپن ڈاکٹرنگ, میں بڑا اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں آج کل, حیران ہوتا ہوں. جب انہوں نے چینی کی, یہاں پہ چینی کا سکینڈل آیا تھا آپ کو یاد ہوگا, اس وقت انہوں نے سارا نزلہ ڈال دیا تھا, انہوں نے کیبنٹ کو درمیان میں سے نکال دیا تھا جس نے 3 بلین روپیز کی سبسڈی دی تھی. یہاں پہ خسرو بختیار صاحب لے رہے تھے, جہانگیر ترین صاحب لے رہے تھے, اور خسرو بختیار کا بھائی ہاشم باختر اینڈ کمپنی وہاں پہ فنانس منسٹر پنجاب میں, وہ بیٹھ کے اپنے بھائی کو, شہر یار کو چیک بانٹ رہے تھے اور 3-4 روپے آپس میں بانٹ لیا تھا. اس وقت آپ کو یاد ہو ای سی سی کا کیا رول بتاتے تھے ہمیں, اس وقت انہوں نے کیبنٹ کو بالکل نکال دیا تھا. اور ایف آئی اے نے جب انکوائری کی تھی, انویسٹیگیشن کی تھی اور ان کو بلایا گیا تھا, تو کیبنٹ کو نہیں چھیڑا گیا تھا. اس وقت کہتے تھے کیبنٹ کا تو تعلق نہیں ہے جناب, یہ تو اسی سی جانے اور اسی سے سارے کام کرتے ہیں, ہم تو ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے تو ایک فارمل سی گھگی, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, اس پنجابی میں کہتے ہیں ادھر ہمارے پنجاب میں, وہ جو گھگی مار دو جی, ہم نے تو گھگی مار دی تھی. اب اس وقت گھگی مار رہے تھے کہ ہمارا تعلق ہی نہیں تھا, کیونکہ اس میں فائنینشیل امپلیکیشنز آ رہی. اب یکدم انہوں نے کیبنٹ کو سپیریئر کر دیا کہ اب وہ دیکھیں ای سی سی کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی, ای سی سی جب تک کیبنٹ اس کو اپروو نہ کرے. تو جب ان کو سوٹ کرتا تھا وہاں پہ, تو انہوں نے ای سی سی کو وہ کر دیا, آگے کر دیا. یہ چینی اسکینڈل کی میں بات کروں, اس وقت ای سی سی بہت امپورٹنٹ تھی. آپ کی دفعہ کہتے ہیں نہیں, آپ کی دفعہ کیبنٹ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور کیبنٹ جو فیصلہ کرتے ہیں نا وہ آخری ہوتی ہے, لیکن چینی والے فیصلے کیبنٹ والے وہ نہیں ہوتے, اس کے ہوتے ہیں. اور وہ یہ چینی گیس گھی کی کا معاملہ نہیں, یہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن کا معاملہ ہے, جو ایک ڈپلومیٹک امبیرسمنٹ کا معاملہ ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں, یہ بچکانا, مطلب بچوں کی حکومت. آپ کوئی اب اس پہ کون سی بچہ سکا کی, میں نے کہا سکا نظام سکا کی میں مثال دوں, یا شاہ محمد رنگیلا صاحب کے دور کی یاد دلا دوں. مجھے ایک بات سمجھائیں, انڈیا کے ساتھ آپ نے 22 فروری سے آپ نے کوئی سی بی ایم شروع کی, ہمارے ملٹری ہماری نے شروع کیا, اچھا کام کیا کہ بارڈر پہ آپ کے سیز فائر ہوئے, نوجوان دونوں سائڈ سے نوجوان, برادرانہ ملک کا قصہ آیا جی کہ وہ اس میں یو ای کا آ رہا ہے, اس میں سعودیز آ رہے ہیں, اس میں امریکنز آ رہے ہیں, ایون اس میں چائنیز وغیرہ وہ شامل ہیں. آپ نے ایک ملک کے ساتھ سی بی ایم شروع کی, انہوں نے آپ کو لیٹر لکھا, مودی صاحب نے آپ کو اس کو جواب دیا, انہوں نے ٹویٹر کیا, انہوں نے ٹویٹ کیا. آپ اتنے ہو چکے ہیں کہ ملک کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر ایک ٹریڈ شروع کرنی ہے. چلو مان لیا ہمارے ہم دونوں ملکوں کے پرابلم ہے, ایک لوگ بیٹھ کے ایک میٹنگ نہیں ہو سکی جس میں آپ بیٹھ کے فیصلہ کرتے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے ٹریڈ ہم نے کھولنے یا نہیں کھولنے. اس رات میں بھٹی صاحب اور کاشف عباسی صاحب کے شو میں تھے, اگین میں نے اس پہ پوزیشن لی, انہوں نے اپنی پوزیشن لی, اس نے لی, کاشف نے لی. اس پہ کہیں سے مجھے کوئی گالی نہیں پڑی جب میں نے یہ کہا جی کہ آپ کو ٹریڈ کرنی چاہیے, آپ کو کاٹن بھی لانی چاہیے وہاں سے, شوگر اگر سستے ملتے, اگر ادویات پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے اس وقت انڈیا سے سب سے زیادہ لائف سیونگ ڈرگز اس وقت آپ کی کینسر کی ہوئی, ہارٹ کی ہوئی, ہم منگوا رہے ہیں. اگر لائف سیونگ ڈرگز آ رہی ہیں اس ملک میں تو باقی آپ کو کاٹن اور شوگر کی ضرورت ہے. میں یہ کہہ رہا تھا پاکستان کے عوام جو ہیں یہ انڈیا سینٹرک اس طرح کے نفرت کا شکار نہیں ہے کہ مجھے کسی ایک بندے کا بھی میسج نہیں آیا, گالی نہیں آئی ہوگی ٹویٹر پہ کہ بھائی صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کاٹن اور وہ کھول دیں. یہ فیصلہ پاکستانی قوم نے بھی مان لیا تھا, یہ پرابلم ہے, آپ کا میڈیا نے بھی مان لیا تھا, آپ نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور اس کے بعد آپ نے بیٹھ کے, سر میڈیا نے کچھ حلقوں میں نہیں مانا گیا تھا, پروگرام چلا تھا. لیکن بھٹی صاحب یہ ہمیشہ یہ کیا ایک پیج پہ نہ ہونے کا مسئلہ ہے, کیونکہ تو بڑا آسان ہے, اگر آپ نے اس طرح کی پالیسی کے بارے میں اناؤنس کرنا ہے تو آپ پہلے ایک میٹنگ رکھیں, اس کے بعد آپ
اس کو پبلکلی اناؤنس کریں. یہ بیک ٹریک کیوں ہوا ہے, واپس کیوں, کیا پبلک پریشر ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیے ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے معذرت کے ساتھ, آپ دونوں سینئر ہیں, میں معذرت چاہتا ہوں, اپنا آپ کو چھوٹا بنا لیا فوراً. تو میں 22-24 سال کا نوجوان نہیں, 10 سال ابھی بھی, اور تو صرف چھوٹے 2.5 سال لے لیں. ایک ہوتی ہے سرکس, ایک ہوتی ہے بنانا ریپبلک, ایک ہوتی ہے عقل سے پیدل فیصلے, ایک ہوتا ہے فیصلہ کر کے سوچنا, ایک ہوتا ہے مشاورت نہ ہونا. یہ سارے لفظ ذہن میں رکھیں اور سنیں. وزیر تجارت عمران خان, بھارت سے تجارت ہونی چاہیے, بھاگ لگے رہیں. وزیر اعظم عمران خان, 5 اگست کا سٹیٹس بحال کرو, کشمیر آ جاتا ہے اور نہیں کرنا. ٹھیک, اچھا 1 سال پہلے 3-4 مثالیں دوں گا, اگر آپ توجہ سے سنیں گی تو آپ کے نالج میں بھی اضافہ کیا کر دیا, آڈینس کی نالج میں بھی اضافہ. اچھا 1 سال پہلے ہمارے پاس وافر گندم موجود ہے, 1 سال بعد گندم ہے ہی نہیں. جب وافر تھی ایکسپورٹ, جب امپورٹ. 1 سال پہلے چینی وافر موجود ہے, 1 سال بعد چینی ہے ہی نہیں. اور پھر کابینہ کو پتا چلا, کابینہ کو تو بریفنگز غلط دیتی گئی. سبسڈی کی اجازت کس نے دی, شوگر ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی, ای سی سی, کابینہ, وزیر اعظم. تحقیقات کس نے کہا کہ کریں گے, وزیر اعظم. تحقیقات کرو, سارا کچھ کرو, فلانا. 1 سپاہر اسد عمر, میرا ارسطو ہے, میرا دماغ ہے, رات کو 1 واٹس ایپ میسج, اسد عمر فارغ. اچھا پھر آگے آ جائیں. شہباز شریف کوٹ لکھپت کا قیدی, شہباز شریف پی سی کا چیئرمین. ہم رو کے, مجھے یاد ہے 2-3 پروگرام رؤف کلاسا صاحب اور میں نے اکٹھے بھی کہیں اتفاق ہو گیا کہ یہ کہہ کہ خدا کے لیے یہ نہ کریں. چند دن بعد میرا قائد بولا عمران خان خود ہی لگا کے, ارے یہ تو جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے. 6.5 گھنٹے نواز شریف کا کیبنٹ میں, شیری مزاری کی آنکھوں میں آنسو, رحم کھا کے باہر. اگلے دن میاں والی, وہ خدا کا خوف کرو, یہ تو ہٹا کٹا, یہ تو چلا گیا. اچھا نہیں میں ایک صرف ادویات سکینڈل آیا, عامر کیانی الزامات اربوں کے اٹھا کے باہر. چند دن بعد پارٹی کا سیکرٹری جنرل, میں ملیشیا نہیں جاؤں گا. ادھر پہلے کہا کہ ملیشیا کانفرنس, مہاتیر اور اردوان کو کہا کہ کانفرنس منعقد کریں, پھر کہا کہ میں دباؤ پڑا, میں ملیشیا نہیں جاؤں گا. پھر چلے گئے ملیشیا اور جا کے کہا کہ نہ غلطی تھی, اگلے سال آؤں گا. یہ میرا عمران خان. 2-2.5 ہفتے پہلے حفیظ شیخ اور ان کی پالیسیاں نمبر 1 تھی. اور پھر اسے سینیٹر بنوا رہے تھے, اور پھر وہ جب ہار کے تو وہ وزیر اعظم سے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں ہار گیا ہوں, اب مہربانی کر کے میرا استعفیٰ قبول کر. کہتے نہیں, ملک و قوم کو تیری ضرورت ہے, ان میری معاشی پالیسیوں کو تیری ضرورت ہے. 10 ٹویٹس کیے ہیں اس کی پالیسیوں کے حق میں عمران خان نے. اچھا, اور پھر جب اس کو فارغ کیا تو حسب سابق, نہ کپ آف چائے نہ آخری ملاقات. اچھا ڈالر کا اسد عمر پتہ ہے, مطلب ڈالر بہت اوپر چلا گیا. اسد عمر نے کہا میں نے وزیر اعظم کو بتایا, وزیر اعظم نے کہا نہیں مجھے کسی نے نہیں بتایا. پھر پیٹرول, ڈیزل, گیس, بجلی کی قیمتیں روز خود بڑھاتے ہیں, شور پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ تحقیقات کرو. صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام واقعات کا جو ابھی ریسنٹ تعلق ہے. اچھا نہیں تعلق, اچھا 4 لفظ پہلے تو بولے ہیں, سرکس, بنانا ریپبلک, مشاورت نہ ہونا, عقل سے پیدل فیصلے کر کے سوچنا. اچھا کپاس خریدنا. 28 فروری سے یہ سمری گھوم رہی تھی, 28 فروری سے. رزاق داؤد وزیر اعظم سے ملے, کہا گو اہیڈ. ای سی سی میں آئی, اسد عمر نے کہا یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے, اس پہ نہ کریں. انہوں نے کہا نہ یہ وزیر اعظم گو ہیڈ دے, محمد حسن نے کہا وزیر اعظم گو ہیڈ دے چکے ہیں, چلو گو ہیڈ. اچھا 26 مارچ کو بحیثیت انچارج تجارت کے وزیر اعظم نے یہ کیا. 29 مارچ کو رزاق داؤد نے فیصلہ تصدیق کی, 31 مارچ کو ای سی سی منظوری, 1 اپریل کو وفاقی کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. اب جو ماحول بنا, جو جگ ہنسائی ہوئی, جو جکیلا پن ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک وزیر اعظم. مشاورت نہ ہونا. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے, کیوں نہیں بولنا, کوئی پتہ نہیں. حضرت عیسیٰ کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ملتا, صحابہ کے بارے میں صحیح الفاظ نہیں, چوک جاتے ہیں. جرمنی جاپان کی سرحدیں مل جاتی ہیں. ٹیگور کے خیالات کو خلیل جبران کے خیالات بنا کر اسد معروف کی نظم, علامہ اقبال کی نظم بن جاتی. 1 ارب درخت چین میں 5 ارب درخت بن جاتے. یہ کون ہے؟ ارشاد بھٹی نہیں ہے, میں بھول جاؤں گا کوئی نہیں, میرا وزیر اعظم. میرے وزیر اعظم. یہ نیچے دیکھیں نا, شوکت ترین نے آ کے کیا کہا. شوکت ترین کون ہے؟ نیب کا ملزم. اب اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس کے بعد ایک رہ گیا ہے مفتاح اسماعیل اور ایک رہ گیا اسحاق ڈار. ٹرائی کریں اس کو بھی, سارے تو ہیں آپ کی کابینہ میں, ان کو بھی ٹرائی کر لیں, شاید بہتر ہو جائے.
جب تک آپ مشاورت نہیں کریں گے، جب تک آپ فیصلہ کرنے سے پہلے نہیں سوچیں گے، جب تک آپ سرکس اور بنانا ریپبلکن، جب تک آپ کریڈٹ لینے کے چکر میں نہیں پڑیں گے، یہ نہیں ہوگا. آپ کی جو مشاورت نہ کرنے والی بات ہے نا، میں اس تھیوری کو بائی نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ اپنے فائنانس منسٹر کو گو ہیڈ دیتے ہیں کہ آپ نے جا کے یہ پریس کانفرنس کرنی ہے، اور وہ ان کی پہلی ٹاسک ہے، وہ اس کے سارے سے کانفرنس کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس ہے. یہ ایسے نہیں ہو جاتا کہ کوئی یہ جو میں نے 12 مثالیں آپ کو دی، یہ آپ نے اس کو بائی نہیں کیا. یہ میری 12 مثالوں کو بائی کیسے کری؟ یہ کیوں کر دیا؟ نواز شریف کو بھجوا کے خود کیوں پچھتا رہے ہیں؟ شہباز شریف کو لگا کے خود کیوں پچھتا رہے ہیں؟ اسد عمر کو ارسطو کہہ کے نکال کیوں رہے ہیں؟ آج فواد نے کہا جہانگیر چودھری اور ان کی بات چیت ہوتی ہے، سارا کچھ جہانگیر کیوں کہتے مجھے دکھ ہوا، میں مجرم ہے، ملزم ہے، فلانا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حفیظ شیخ نے جب ریزائن کرنے کی کوشش کی، کیوں نہیں ریزائن کرنے دی؟ ٹھیک ہے. وزیر تجارت عمران خان اور وزیر اعظم عمران خان میں کیا پرابلم؟ ان کی پالیسی میں فرق ہے. یہ آپ ان کو میں بائی نہیں کرتا. نہیں سر، مجھے ابھی بھی ایپیسوڈ سمجھ میں، فرینکلی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بڑی باتیں سیریسلی. ہاں شاید میں اسی لیے آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں. سر میں بریک سے واپس آ جاؤں، بریک بڑی ضروری ہوتی ہے، واپس اس پہ بھی بات کریں کہ پھر obviously آج جو بلاول نے پریس کانفرنس کی، بڑا ڈائریکٹلی انہوں نے پی ایم ایل این کے جو فشرز ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں، کریکس، ان کو اٹیک کیا ہے. بریک کے بعد پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ان کے اپنے اندرونی خلفشار ہے وہ مزید کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی. اس کا آغاز ہوا رانا ثناء اللہ صاحب کا اگر ہم بیان دلا دیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر والا فیصلہ واپس لے پیپلز پارٹی، ورنہ ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا. پی ایم ایل این نے تو کلیئرلی کہا ہے کہ ایک علیحدہ بلاک بنانے کی طرف وہ جا رہے ہیں اپوزیشن کا ایوان کے اندر. رانا صاحب نے کیا بولا ذرا دیکھیے. پیپلز پارٹی نے سینٹ میں جو حکومتی اتحاد کے ووٹوں سے اپوزیشن لیڈرشپ حاصل کی ہے وہ غلط ہے. پیپلز پارٹی کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کرے. اپوزیشن لیڈرشپ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ میں اس کو آگے وڈرا کرے. اس بے اصولی کو نہ معاف کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو سکتا ہے. اگر پیپلز پارٹی اپنی اس بے اصولی پہ قائم رہے گی تو پھر اس کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا مشکل نظر آتا ہے. پی ایم ایل این جتنا بھی اس کو ڈینائی کر دے، لیکن یہ بات تو اب اپوزیشن بھی جانتی ہے کہ مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب کی جو اپروچ یا اسٹریٹجی ہے وہ شہباز اور حمزہ صاحب کی اپروچ اور اسٹریٹجی سے مختلف ہے. آخری سب کا جو ہدف ہے وہ ایک ہی ہوگا، اور اسی چیز کو ٹارگٹ کیا آج بلاول نے. انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ ہم شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے بات کریں گے. مسلم لیگ نون کا جو قیادت ہے اور کون ہوگا کیا ہے وہ پورا ان کا فیصلہ ہے، اور جو بھی وہ نامزد کریں گے ہم ان سے بات کریں گے. شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے. حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے. کافی دیر سے وہ جیل میں رہے ہیں. ہمیں ضرور پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا. رکھیں گے بھی صحیح. یہ ہارملیس بیان تو نہیں ہے نا، تو بڑا ٹارگیٹڈ پریسائز جو بیچ میں ان کے کریکس ہیں اس کو ایکسپلوئٹ کرنے والا بیان ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. میرے اس میں دو چیزیں ہیں. اگرچہ یہاں پہ جو بات ابھی میں کروں گا، اس کا اس ملک میں خریدار تو کوئی نہیں ہے، اکیلے ہم بیچنے والے سوداگر ہیں. تھوڑے سے ہائی مارل گراؤنڈ کوئی نہ کوئی انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی رکھنے پڑتے، تھوڑے سے، چلیں زیادہ نہیں. اور کچھ جو آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، پروفیشن ہوتا ہے یا پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی رکھنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو انسان سمجھا جائے اور آپ کی کسی بات پہ یقین کیا جائے. اب میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس معاملے میں زیادتی کی ہے، یہ پی ڈی ایم کے ساتھ جو انہوں نے سینٹ میں کی ہے. ایک تو آپ ان کو لے کے ہیں گیلانی صاحب کو جو ووٹ پڑے ہیں، آپ نے اس وقت ووٹ لے لیے ہیں اس کے نواز شریف صاحب کے، مولانا کے، یا جس کے بھی ملے آپ کو، انہی کے ووٹوں کی وجہ سے آپ نے بندہ بنوا لیا، سینیٹر بنوا لیا، بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا. اور سینٹ میں جا کے آپ نے فوری طور پر حکومت کے 4 بندے بٹھا کے اپنا بنا لیا. مجھے ایک بات سمجھائیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اگر یہاں لیڈر آف یا پوزیشن نہیں بنتے سینٹ میں، یہ کون سی قیامت آ جانی تھی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ایون میں ذاتی طور پر جانتا ہوں گیلانی صاحب کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھی اس سے، انہیں شاید پتہ بھی نہ ہو کہ سارا کام کیا جا رہا ہے، ووٹ ادھر ادھر سے لا کے ہمیں بنانے کی کوشش کی جائے. سو میں یہ سمجھتا ہوں اس معاملے میں پیپلز پارٹی واقعی قصوروار ہے، جان بوجھ کے یہ چاہتے تھے الائنس کو خراب کرنا، توڑنا. لہٰذا اس پہ نواز لیگ پہ کم از کم میں نہیں سمجھتا ان کا اس میں فالٹ ہے. ایک چیز اور اس میں اگر دوسری جو ہے یہ ہو کہ اپنے آصف علی زرداری صاحب انہوں نے ڈیفینیٹلی اس میں سے بینیفٹ لیا ہے. وہ کوئی کام فری میں وہ کرنے کو تیار نہیں. امریکن پالیسی پہ چلتے ہیں، دیر آر نو فری لنچز ان دس ورلڈ. انہوں نے اس میں سے ضرور اس الائنس کو توڑ کے، وہ تو اگر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ آپ
آپ عمران خان صاحب کے الائز کے ووٹ لے کے ان کے ساتھ اپنا یہاں پہ اپوزیشن لیڈر آ کے گیلانی صاحب کو بنا کے، بلکہ گیلانی صاحب کو اگر دیکھا جائے انہوں نے خراب کروایا ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کو چاہیے تھا سٹینڈ لیتے، انہیں کہتے ہو بھائی صاحب ایک ہفتہ پہلے میں تو آنے نہیں چاہ رہا تھا، میں تو سینیٹر بننے نہیں چاہ رہا تھا، آپ نے بھی ملتان سے اٹھایا، پارٹی لیڈرشپ نے حکم دیا، نہیں بلاول صاحب نے دیا، آپ مجھے لے کر آئے، لوگوں سے ووٹ شوٹ منگوائے، مجھے سینیٹر بنوا دے، وہ ہو گیا. اس کے بعد جس سے میں نے ووٹ لیے تھے اس کے اگینسٹ مجھے پچ کر دیا آپ نے. تھوڑی سی تو اس ملک میں میرا خیال ہے روایات رہنی چاہیے تھی. ابھی بھی میں توقع کرتا ہوں، اگرچہ یہ گیلانی صاحب نے کرنا نہیں، لیکن میرے جیسے بیوقوف تھوڑے آئیڈیلسٹ بات کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی ان کو چاہیے اپوزیشن لیڈر کی چھوڑ دیں پوسٹ، ان کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ ان کو بنا لیں. اعظم تارڑ صاحب نے جو آگے بم مارنے ہیں، جو توپیں چلانی ہیں، جو انہوں نے آ کے F-16 کے انہوں نے گولے مارنے، ان سے مروا لیں، مجھے ذرا سائڈ پہ کر دیں. اور دوسری بات، چیئرمین سینٹ کے لیے بھی آپ کو ووٹ دیا پی ٹی ایم نے، وہ بھی آپ نے لے لیا. اور جب باری لگی ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے اکٹھے بات کریں، آپ پی ٹی ایم کا اجلاس بلا لیں، آپ اس میں میٹنگ کر لیں. اور اگر نواز لیگ ڈٹ گئی ہے نہیں جناب کہ ہم نہیں بناتے، ہم اعظم تارڑ کو بناتے ہیں، بننے دیں. بھائی سینٹ آلریڈی کون سا بہت بڑا کوئی ایک آپ کا فورم ہے جسے آ کے بہت بڑی چینج آ جائے گی. سو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس معاملے میں، پی ٹی ایم والے معاملے میں، اس کو توڑنے میں، اس کو بریک کرنے میں، اس میں پیپلز پارٹی کا قصور ہے. اور گیلانی صاحب کو یہ چاہیے تھوڑی سی اخلاقی ان کو قدر دکھانی چاہیے. جن لوگوں کے ووٹ لیے ہیں انہوں نے، پی ٹی ایم کے ووٹ لیے ہیں، ان کے اگینسٹ جا کے الیکشن لڑنا، ان کو بیٹھ کے بیشنگ کرنا، میرا خیال انہیں چاہیے. بڑا لمبا چوڑا ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے دی نیوز میں گیلانی صاحب کے بیٹے علی قاسم گیلانی نے، انہوں نے کہا کہ جی بیک سٹیپ تو انہیں کیا گیا ہے، خاص طور پہ پنجاب میں سینٹ الیکشن کے معاملے میں، کے پی کے الیکشن کے بارے میں بات کی. obviously وہ اپنا ورژن دے رہے تھے. ہاں وہ اپنا ورژن دے رہے تھے، وہ بھی ڈٹ گیا. حالانکہ بچے کو چاہیے تھا، نوجوان اچھے بچے، ان کو چاہیے تھا اپنے فادر کو کہتے کہ نہیں ابا حضور یہ ہمیں لے کے گئے ہیں، اس میں پی ٹی ایم بھی شامل تھے، اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل تھے، اس میں فلاں فلاں. آپ ان سے ووٹ لیتے وقت تو وہ ٹھیک تھے سر، اس وقت پنجاب میں کوئی سازش نہیں ہو رہی تھی. ووٹ لے لیے ہیں، اپنے آپ کو بنوا بھی لیا ہے، پھر انہوں نے الیکشن بھی لڑ لیا ہے. اب کہتے ہیں نہیں جناب یہ پی ٹی ایم کے اور نواز لیگ کے ووٹ بڑے خراب تھے، اب یکدم ان کے ووٹ حرام ہو گئے، ہفتہ پہلے ان کے ووٹ حلال تھے. یہ کم از کم مجھے سیاست جو ہے یہ تو پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کر کے کیا پایا ہے پیپلز پارٹی نے؟ کیونکہ کچھ تو بدلے میں ہوا ہوگا نا، یہ مطلب باقاعدہ پی ڈی ایم کو غیر فعال کر دیا نا، اگر ہوگی بھی تو پھر بھی ایک بڑی جماعت اس میں نہیں موجود ہوگی. کیا پایا آپ کا؟ پھر ایک دو تین باتیں. نمبر 1 موقع شناس، نمبر مفاد پرست، نمبر 3 سارے کے سارے ذاتیات پہ اپنے آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ، اور اپنے ان کے دروازے اپنے. آپ گیلانی صاحب کو نہ مانیں، ہم شہباز شریف کو نہیں مانتے. گیلانی صاحب کی جیت سے نون لیگ بھی جیلس ہے. ہر وقت آر یا پار نہیں ہوتا، حوصلے سے رہیں. اور پہلے وہ بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ پانی پئیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیں. اب ذرا سنیں کہ کون ہے جو اس میں اخلاقی پوزیشن پہ کھڑا ہے. پیپلز پارٹی نے وہی کیا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. میں وہ نہیں چاہتا وہ ناشتے والی اینٹ سینٹ بجانے والی وہ میں چھوڑ دیتا ہوں. فار ایگزامپل بلاول نے آج کہا مولانا اسٹیبلشمنٹ سے مل کر لڑکانہ کا الیکشن لڑا. مولانا کے امیدوار کو سارے انہوں نے ہیلپ کی، آل آؤٹ کیا. جو سارے جن کو سارے اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں سمجھتے ہیں وہ ساری مولانا کو. اچھا، اس سے پہلے مریم نواز کا ٹویٹر خاموش ہو گیا تھا. نواز شریف پتلی گلی سے نکل کے ایک مرتبہ پھر ایون فیلڈ لندن چلے گئے تھے. پیپلز پارٹی اس وقت باتیں کر رہی ہوتی تھی کہ ہمارا قاعدہ حزب اختلاف کدھر ہے. ہمارا شہباز شریف بھی لندن میں تھے کہ واپس آ جائیں. نواز شریف صاحب کچھ تو بولیں، مریم نواز صاحبہ کیوں خاموش ہیں؟ اب پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی کا پوزیشن لیڈر وہ کیا، اے این پی نے بھی ووٹ دیے، جماعت اسلامی نے بھی ووٹ دیا. مطلب مولانا، مسلم لیگ، پی پی، اے این پی، جماعت اسلامی، 5 جماعتیں تو ہو گئی. 26 نکات، جمہوریت، انقلاب، سویلین بالرستی، ووٹ کو عزت دو. اب یہاں مجھے دو بڑے خوبصورت ایک لوگ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اور رضا ربانی صاحب نے پوزیشن لی. یہ کیسی پوزیشن ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. یوسف رضا گیلانی باپ سے ووٹ لے، فرض کریں اس نے لیے، تو یہ اخلاقی طور پر برا ہو گیا. یوسف رضا گیلانی نے نون کی ٹکٹوں پر اور مبینہ طور پر ہارس ٹریڈنگ کر کے 160 ووٹوں کی بجائے 169 ووٹ لیے. پی ٹی آئی کے ووٹ توڑ کے لیے یوسف رضا گیلانی ہیرو آف دا ڈے ہے. لیکن یوسف رضا گیلانی باپ سے ووٹ لے، وہ ہیرو آف دا ڈے نہیں ہے، ویلن آف دا ڈے. اتنا تو کریڈٹ دے دینا کہ پبلکلی وہ ڈس ایگری تو کر رہے ہیں. جماعتوں میں ڈس ایگریمنٹ کا کلچر نہیں ہے. اس وقت کیوں نہیں کیا؟ ان جماعتوں میں ڈس ایگریمنٹ کا پبلکلی کلچر نہیں ہے. کیوں نہیں کیا اس وقت؟ کیوں نہیں کیا؟ یہ سلیکٹو نہیں. کوئی بری چیز ہوتی ہے، قتل ہر جگہ برا ہوتا ہے، قتل ہر جگہ برا ہوتا ہے، چوری ہر جگہ بری ہوتی ہے. دوسری بات، سینٹ ہال سے آپ کے کیمرے نکل آئے، بری بات ہے. لیکن جب آڈیو ویڈیو آئی اس پہ اس وقت کیوں نہیں بولے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور رضا ربانی صاحب؟ کیوں نہیں بولتے؟ جب اپنی بات ہوتی اس وقت بولتے. یہ سلیکٹو نہیں، برائی ہر جگہ برائی، اچھائی ہر جگہ اخلاقی پوزیشن ہر جگہ اخلاقی پوزیشن، اصول ہر جگہ اصول، منطق ہر جگہ منطق.
تو بات بنیادی طور پہ جو کچھ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا وہی پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کر رہی ہے, جو مولانا صاحب نے ان کے ساتھ کیا یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, جو جس کا جہاں چاہتا ہے. کتنے سراج الحق صاحب کے کتنے بھاشن تھے پیپلز پارٹی کے خلاف, ووٹ دیا, تو کیا کیا جائے, یعنی آپ کیا کریں, کوئی ایک بندہ کھڑا کر دیں کہ یہ اخلاقی طور پہ ہے, کوئی بھی نہیں ہے, سب اپنے اپنے چکر ہیں, اپنے اپنے کچھ ہیں. یہ 26 نکات, یہ جمہوریت, یہ ووٹ, یہ جو آپ نے ڈس ایگریمنٹ کی بات کی, اس پہ آپ کا کیا مد نظر؟ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ریسپیکٹڈ. انہوں نے کہا کہ ان کے قومی اسمبلی میں سے ووٹ زیادہ نکلا ہے, 9 ووٹ زیادہ نکلے, حالانکہ میری اطلاعات ہیں کہ زیادہ ووٹ دیے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ نے سیکرٹ بیلٹنگ رکھی ہے, اس کا کیا کنسیپٹ ہوتا ہے؟ کچھ سیکرٹ بیلٹنگ کا کچھ کنسیپٹ ہے نا, نہیں پھر تو آپ نامینیشن کر دیں, جیسے خواتین کی سیٹوں پہ کر دیتے ہیں یا مائنارٹیز پہ کر دیتے ہیں, یا اوپن بیلٹنگ کر دیتے ہیں, جیسے وزیر اعظم کے آپ الیکشن پہ کر دیتے, پھر اوپن کر دیتے نا, قانون آپ پاس موجود ہے, چینجز کر لیں. وہ اس لیے سیکرٹ بیلٹنگ کی جاتی ہے. اب آپ اس میں کہیں ضمیر خریدے گئے ہیں, پیسے لگائے, وٹ ایور جو میں سے, لیکن آپ لوگوں کو چانس دیتے ہوتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ نے اگر صحیح بندے نامینیٹ نہیں کیے سینٹ کے لیے, مثلا آپ جو بندے انہوں نے لگائے تھے, اب یہ بھٹی صاحب مجھے بتا دیں 6 بندوں کے خلاف تو یہ تقریریں کر چکے ہیں, میں MNA ہوں, میں بھٹی صاحب کی تقریریں سن رہا ہوں اور آپ کا شو دیکھ رہا ہوں, اور میں کنونس ہو جاتا ہوں کہ بھٹی صاحب جو آ کے 1001 یہاں ٹوبیکو انڈسٹری ہے, اس میں ٹھیکیدار ہیں, بلڈرز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی, سارے مافیا کے لوگ آ گئے ٹکٹیں خرید کے, کہ لیڈرشپ کو پیسے دے دیے, انہوں نے ٹاپ پہ پارٹی کو پیسے دے کے انہوں نے آ کے 50 کروڑ دیں, 70 کروڑ, یاد ہے کیا کہا تھا لیاقت جتوئی نے کہ 30 کروڑ پہ میں ٹکٹ خریدی ہے, وہ عبدالو صاحب کا جو کہا, یا 35 میں. جب ایک طرف آپ آ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, آپ لوگ کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, بھٹی صاحب, میں, دیگر لوگ کے فلاں بندے نے اسی طریقے سے ٹکٹیں خریدی ہیں, 4 میں جسٹ ازیوم کر رہا ہوں, وہ آپ کا پروگرام دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں, یار یہ بندے ٹھیک نہیں, ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم آ کے اس کے اگینسٹ ڈالیں گے. اس کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ مجھے سمجھائیں ذرا ایک ان کا پوائنٹ آف ویو, کہ لوگ جب آپ کے لاجک سے, ان کی میں تقریریں نکال کے کلپ نکال دیتا ہوں, کچھ 6 سینیٹر جن کو ٹکٹیں دی گئی ان کے خلاف میں تقریریں کی ٹی وی پہ. نہیں, لیکن اگر سر ویڈیوز ایک دن پہلے آ رہی ہیں نا, یہ ڈیفرنٹ نہیں, میں اس میں ضرور ایکشن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکرٹ کے پیچھے یہ کنسیپٹ رکھا گیا تھا, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا, آپ کو نہیں ہضم ہوتا, اس کو چینج کر دیں. آپ لوگ پھر ہم لوگ جو بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں, پھر تقریریں کرتے ہیں, 600 لوگوں کا آگے کچا چھٹا نکالتے ہیں کہ کون سا بلڈر ہے, کون سا یہاں ٹھیکیدار ہے, کنٹریکٹر ہے, یہ مافیا ہے, ٹوبیکو کا ہے, مال لگایا ہے, پیسہ لگایا انہوں نے, اور پھر لوگ کچھ اس سے متاثر ہو کے ووٹنگ پیٹرن چینج ہوتے ہیں, ہم توپیں گنے لے کے سامنے آ جاتے ہیں, آپ نے ان کو ووٹ کیوں نہیں ڈالا پارٹی کے بندے کو. تو بھائی صاحب ان سے بھی پوچھیں کہ پارٹی کے لوگوں نے کن لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں, اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ آ کے ان کو ووٹ کیوں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, یا پھر رولز بدل دیں, یا تو ریفارمز کر کے بدل دیں. اس کے بعد تقریریں کرنا بند کریں کہ فلاں کو غلط ٹکٹیں دی ہیں. سب مکس کر رہے ہیں, دو باتیں. نمبر 1, مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹیں چلی ہیں, میرے ووٹ ایڈمٹ کیا. نمبر 2, آڈیو ویڈیو آئی, بھاؤ تاؤ آئے, خرید و فروخت آئی, ووٹ مسترد کرنے کا طریقہ. میرا صرف یہ مقصد ہے کہ اس وقت کیوں نہیں بولے جو آج بول رہے ہیں کہ یہ غلط کر گئے, خواہ وہ رضا ربانی صاحب ہوں, خواہ وہ اعتزاز احسن صاحب ہوں, خواہ وہ جو بھی, اس وقت کیوں چپ ہیں؟ اخلاقیات تو برائی تو ہر جگہ برائی ہوتی ہے نا. میری صرف کہنا ہے, ہم آج بھی کریں گے, عبد القادر پر بات کریں گے, ابڑوں پر بات کریں گے, ساروں پہ بات کریں گے. سیکرٹ بیلٹنگ پہ کوئی اعتراض نہیں, یہ مکس نہ کریں. سیکرٹ بیلٹنگ اور ضمیر کا جاگنا, میں اس پہ بحث پہ نہیں جاتا, میں صرف اس بحث پہ جاتا ہوں کہ جو ہم واہ واہ کرتے ہیں, واہ واہ کیا بھائی پوزیشن لے لی ہے, واہ, یہ پوزیشن اس وقت کیوں نہیں؟ یہ نہیں ہوتا کہ فوجی عدالتوں کو ووٹ نہیں دینا, 2 آنسو ساتھ ووٹ دے دی, یہ نہیں ہوتا. کھڑے ہونا پڑتا ہے, کمانی پڑتی ہے عزت. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کر لیں. آپ کو 2 باتیں پسند ہیں. یوسف عزیز گیلانی آج مریم نواز کو کیوں برے لگ رہے ہیں؟ کل تو ان کے ہیرو آف دا ڈے تھے, ٹویٹ کیجئے کہ آپ ہوں گے. اور یہ یوسف عزیز گیلانی, میں اس پہ بھی نہیں جاتا کہ یہ یوسف عزیز گیلانی تھے جس کے خلاف کالا کوٹ پہن کے وہ میمو گیٹ میں گئے تھے. یہ یوسف گیلانی تھے, کوئٹ, نکلو ادھر سے, پر ہم بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں تمہاری طرح. یہ سارے چھوڑیں. بات یہ ہے کہ یہ موقع شناسی ہے, یہ مفاد پرستی ہے. سیاست جھوٹ کا نام نہیں ہے, فراڈ کا نام نہیں ہے, 2 نمبری کا نام نہیں. سیاست اصول, منطق اور اخلاقیات. بھٹی صاحب, ضمیر جاگنا, سیکرٹ بیلٹنگ از another issue. نمبر 2, اگر آج میں کہوں کہ رؤف کلاسرا صاحب اس پروگرام میں غلط ہیں, اور اگر کسی اور میں بیٹھے ہوئے میں کہوں واہ 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 رؤف کلاسرا صاحب نے, یہ نہیں غلط, یہ غلط ہے. ہر جگہ نہیں, چلے وقت میرے پاس مختصر ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। कोविड की तीसरी लहर और अब उसमें थोड़ी सी जो मजीद डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। कराची में ऑलरेडी ये वैक्सीन्स लग रही हैं और अब ये कल खबर है कि शायद इस्लामाबाद के इससे पहले लाहौर में हो और फिर इस्लामाबाद में भी ये मामला शुरू हो जाए। कोविड के जो इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं ये इस तरह के हैं कि जिस पे हर किसी को तशवीश होनी चाहिए है। अब आप अपने इर्द गिर्द सुनते होंगे ऐसे लोगों के बारे में जिनको कोविड हुआ है या वो कोविड की वजह से किसी इस वक्त और दूसरी बीमारी में मुब्तला हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा करीब से करीब तर ये बीमारी हमारे अपने हलकों में हम इसको देख रहे हैं। इस वक्त हम आपको बताएं तो कंफर्म्ड केसेस जो हमारे मुल्क में हैं जो गुज़श्ता 24 घंटों में हैं वो 4723 हैं और जो अमवात हैं वो 84 यानी कि 84 हैं। वैक्सीन्स जो हैं वो जिस तरीके से लगनी चाहिए हैं, जिस कैपेसिटी से वो नहीं लग रही और कोविड की जो कर्व है वो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ऐसे में एसओपीज़ के ख्याल के अलावा हमारे पास इस वक्त मजीद कोई बड़ा चारा नहीं है। ख़ास तौर पे जब रमज़ान आ रहा है उस हवाले से हुकूमत ने ये भी बताया है कि रमज़ान में किस तरीके से किन किन एज ग्रुप के लोगों को मसाजिद आना चाहिए और किनको उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए क्योंकि वो वल्नरेबल ग्रुप में है। सो अपना ख्याल कीजिए, मास्क ज़रूर पहनिए। प्रोग्राम कब ख़त्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen